हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज हम आपके साथ जुड़े हैं एक नई गज़ल को लेकर, जो गज़ल हम पढ़ेंगे और उसके बाद तशरीह करके आपको बताएंगे इस गज़ल में क्या लिखा है। और ये इसमें काफ़ी आसान अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो चलो शुरू करते हैं। पहले गज़ल यूँ है कि हमने दिन भी देखा और रात का जलवा भी देखा, कि हमने दिन भी देखा और रात का जलवा भी देखा, वादी से भरी बस्ती भी देखी और खाली सारा इलाका भी देखा। यहाँ में थोड़ी मिस्टेक हो चुकी है, ये बस पे की जगह पे है और यहाँ पर ये अड़े नहीं है, ठीक है। उसके बाद है वादी से भरी बस्ती भी देखी और खाली सारा इलाका भी देखा। फिर कहता है कि उनकी मोहब्बत ही गमाए नाज, उनकी मोहब्बत ही गमाए नाज, हमने इनका इश्क भी देखा। उनकी मोहब्बत ही गमाए नाज, हमने इनका इश्क भी देखा। ऐसे थे वो कुछ ही, हमने उनका असली चेहरा भी देखा। ऐसे थे वो कुछ ही, पर हमने उनका असली चेहरा भी देखा। दिन को रहता है खुशनुमा, दिन को रहता है खुशनुमा, रात को हमने उसको रोते भी देखा। दिन को रहता है वो खुशनुमा, रात को हमने उसे रोते भी देखा। बना फिरता है वो ज़माने में बड़ा, बना फिरता है वो ज़माने में बुरा, इसको हमने भला करते भी देखा, उसको हमने भला करते भी देखा। फिर अगला अशार कि तुम्हारी मोहब्बत पर जाऊं कुर्बान, कि तुम्हारी मोहब्बत पर जाऊं कुर्बान, हमने मोहब्बत में क्या क्या नहीं देखा। गिने रात भर सितारे, गिने रात भर सितारे, बस चाँद को एक नज़र न देखा, बस चाँद को एक नज़र न देखा। देखा सूरज की रोशनी में चमकते, देखा सूरज की रोशनी में चमकते, पर चाँद की चांदनी में ना देखा, कि चाँद की चांदनी में ना देखा। करता है नाज वो अपने चेहरे पर, मज़ा लेना इस इशार का, कि करता है वो नाज अपने चेहरे पर उसके चेहरे पे एक जुगनू सा नूर न देखा, कि जुगनू का नूर उसके चेहरे पर न देखा। था वो शाह एक वतन का, था वो शाह एक वतन का, पर इसके चेहरे पर गुमा न देखा, पर इसके चेहरे पर गुमा न देखा। आता वो रोज़ मस्जिद में, आता वो रोज़ मस्जिद में, पर सजदे में हमने कभी इसका सर न देखा, कभी सजदे में हमने उसका सर न देखा। मोहब्बत तो बहुत करते हैं, मोहब्बत तो बहुत करते हैं, उसकी सी करने वाला कोई न देखा, पर उसकी सी करने वाला कोई न देखा। रहे सब इंतज़ार में बरसात के, कि रहे सब इंतज़ार में बरसात के, जब आई रहमत कोई बाहर न देखा, जब आई रहमत बाहर न देखा। ऐसे तो लाख फिरते थे आगे पीछे, ऐसे तो लाख फिरते थे आगे पीछे, वक्त ज़वाल पर कोई न देखा, वक्त ए ज़वाल पर कोई न देखा। रहे हम गुम अपनी ही दुनिया में, रहे हम गुम अपनी ही दुनिया में, हमने वक्त पर कभी सूरज को न देखा। कुच्चा कुच्चा वाक़िफ़ हैं इसके उसके शहर से, कुच्चा कुच्चा वाक़िफ़ हैं उसके शहर से, अब उसको उसके शहर न देखा, अब उसको उसके शहर न देखा। सक सक दिल में है, सक सक दिल में है दर्द, रात भर आँख लगा कर न देखा, रात भर आँख लगा कर न देखा। दिए सजदे कुछ सच्चे और कुछ झूठे, दिए सजदे कुछ सच्चे और कुछ झूठे, पर इतना सुकून न देखा, पर कभी इतना सुकून न देखा। समुंदर इतना गहरा न था, कि समुंदर इतना गहरा न था, इसके किनारे पर कोई जहाँ न देखा, पर इसके किनारे पे कोई जहाँ न देखा। हमने आँखों से लहू गिरा दिया, हमने आँखों से लहू गिरा दिया, लहू यानी खून।
تو یعنی ہم نے اپنی آنکھوں سے لہو گہرا دیا، اس کی آنکھوں میں پانی نہ دیکھا، جہاں دکھے بکھاری لاکھ پر وہاں دینے والا کوئی نہ دکھا۔ مشتاق اس کے لیے شاعر بن گیا، پر اس کا ارادہ بدلتے نہ دیکھا۔ پیار کروں تو کس سے کروں، زندگی ہم کو درد دیتی ہے، موت پر کیا یقین، اس کو ہم نے نہیں دیکھا۔ اب کرتے ہیں اس کی تشریح، کیا کیا کہا گیا ہے اس غزل میں۔ سب سے پہلے کہا گیا ہم نے دن بھی دیکھا اور رات کا جلوہ بھی دیکھا۔ اس میں شاعر کہنے کی کوشش پہلی لائن میں یہی کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے دن بھی دیکھا، دل میں کیا کیا برے کام ہوتے ہیں، کون سے اچھے، کیسے لوگ چلتے ہیں، یعنی سماج میں کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ہم نے رات میں بھی دیکھا، کچھ سوئے رہتے ہیں، کچھ ارادے بدلتے رہتے ہیں، کچھ کیا کرتے ہیں۔ یعنی کہ ہم نے دن بھی دیکھا اور رات کا جلوہ، یعنی کہ رات میں لوگ کیا کیا کرتے ہیں، رات کس طریقے سے اپنے جلوے دکھاتی ہے، دن کس طریقے سے جلوہ دکھاتا ہے۔ تو مطلب اس متعلق ہو کر یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد دوسرے میں وادی سے بری بستی اور خالی سارا علاقہ بھی دیکھا، کہتا ہے کہ کچھ علاقے بڑی بستی سے دیکھے، یعنی کہ کچھ بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے امیر بھی دیکھے۔ کہنے کا مطلب ہے بڑی بستی ہیں، مطلب کہ پوری بڑی بستی ہیں، اور پھر نہ جانے کس طریقے سے خالی ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہی کہا جا رہا ہے کہ یعنی کہ کچھ گھر یا خاندان ایسے ہیں جو برے عادتوں میں لتوں میں لگ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے پورا علاقہ جو ہے خالی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے ان کی محبت ہی گمائے ناز، ہم نے ان کا عشق بھی دیکھا۔ اب کہہ رہا ہے کہ اب یہاں سے محبوب سے مخاطب بھی کہہ سکتے ہو، یا کوئی اور اگر اس کا مطلب نکالنا چاہو تو نکال سکتے، کیونکہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں غزلوں کے مطلب کہ ایک اشعار جب غزل کافی انداز سے مطلب نکالتی ہے، تو اس لیے ہم نے اپنی کافی آسان الفاظات استعمال کیے ہیں۔ بلا شبہ کہ آسان الفاظات کم استعمال کیے جاتے ہیں غزلوں میں، پر ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ ہر بندے کو اچھے سے سمجھ آ جائے ہماری غزلیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں کہا ہے کہ گمائے ناز یعنی کہ ایک ناز کرنے والی محبت تھی ان کی، اور ان کا ہم نے عشق بھی دیکھا، یعنی کہ ان کی محبت بھی کمال کی تھی، نباتیں تھے اور عشق بھی، یعنی کہ ایک محبوب کے بارے کہا گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے محبت کرتے، نباتیں کس طریقے سے، اس کے بعد ایسے تو وہ کچھ ہی ہم نے ان کا اصلی چہرہ بھی دیکھا۔ اب کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دکھنے میں اس قدر نہیں ہوتے کہ جیسے کہ ان کو جو ویسے کہ ہوتے ہیں، بٹ جب ان کا اصلی چہرہ دیکھو تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن مطلب کہ ایسے لوگوں کے وہم ہوتے ہیں جو لوگ کسی کی شکل دیکھ کر یا کسی کو دیکھ کر چھوٹا سمجھتے ہیں، بٹ کہ بعد میں ان کی اصلی حیثیت دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ تو اسی بارے میں یہاں اس شعر میں بات کی ہے۔ دن کو رہتا ہے خوش نما، رات کو ہم نے اس کو روتے بھی دیکھا۔ اب کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو درد میں ہنستے رہتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو کوئی درد نہیں ہے، ان کا کوئی جو زندگی سے اتنا مطلب کہ یہ زندگی اچھے سے جی رہے ہیں، بٹ جو ہے ان کے بھی درد ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو منہ پہ تو ہنستے ہیں لیکن بعد میں روتے ہم نے دیکھا ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں۔ اب آگے بات آتی ہے بنا پھرتا ہے وہ زمانے بھر میں برا، اس کو ہم نے بلا کرتے بھی دیکھا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ریئلٹی یعنی کہ لوگوں کے سامنے نہیں محسوس کرنا چاہتے، یعنی کہ اپنا اصلی چہرہ نہیں دکھانا چاہتے، لوگوں کے سامنے برا کہلاتے ہیں یا لوگ انہیں برا ہی سمجھ رہتے ہیں، بٹ وہ کچھ اچھا بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ان باروں میں کہا گیا ہے، شاید یہاں پہ کہنے کی کوشش کی گئی ہے کہ لوگ جیسے ہیں ان کو ویسا نہیں سمجھا کرو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی اچھی خوبیاں اور کمیاں بھی ہوں۔ اور اس کے بعد تمہاری محبت پر جاؤں قربان، ہم نے محبت میں کیا کیا نہیں دیکھا۔ تو اب پھر کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب یہ شاعر اس شعر میں اپنے محبوب سے پھر مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ
تمہاری محبت حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن تمہاری محبت کو میں سلام کرتا ہوں، قربان جاتا ہوں، کیونکہ ہم نے تمہاری محبت میں کیا کیا کچھ سیکھا، نیا سیکھا، کس طریقے سے زندگی جینی ہے، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب میں نے جو ہے آپ کی محبت میں سیکھا۔ یہ محبوب سے مخاطب ہو گیا۔ اگلے شعر: گنے رات بھر ستارے، بس چاند کو ایک نظر نہ دیکھا۔ اب کہہ رہا ہے کہ میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ ستارے تو سب گنے لیکن چاند کو نہیں دیکھا، یعنی کہ اصل چہرہ دیکھے تو بڑے، لیکن جو اصل تھا ان میں جو اچھا بندہ تھا اس کو نہیں دیکھ پایا میں، یعنی کہ پوری دنیا میں رہا میں، یعنی کہ کہیں کہیں گھومتا، یعنی کہ مجمع کی بات کریے، کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں دھند، یعنی کہ جو اچھے لوگ ان کے پاس پہنچتے تک نہیں، لیکن جو برے ہیں ان کے جلد پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہی کہنے کی کوشش کریے کہ ستارے تو گنے رات بھر لیکن جو ہے چاند تک نہیں پہنچا، یعنی کہ چاند کو ایک نظر نہیں دیکھا۔ ایک صحیح انسان کی کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دیکھا سورج کی روشنی میں چمکتے پر چاند کی چاندنی میں نہ دیکھا۔ اب کہہ رہا ہے دیکھا سورج کی روشنی میں چمکتے پر چاند کی چاندنی میں نہ دیکھا۔ کہہ رہا ہے کہ اپنے محبوب سے، یہاں پہ پھر محبوب کی بات کی جا رہی ہے، تو اس میں کہنے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ میرے محبوب اپنی کو، مطلب کہ دن کو تو دیکھا سورج کی روشنی میں چمکتے، یعنی کہ سورج کی روشنی میں دیکھا، لیکن کبھی شب کو نہیں دیکھا، کہ چاند کی چاندنی میں نہ دیکھا۔ تو یہ بات اس میں کہی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ پھر ایک بات اور آ گئی اگلے شعر میں: الگ ایک کرتا ہے ناز وہ اپنے چہرے پر، جگنو کا سو نور اس کے چہرے پر نے دیکھا۔ کرتا ہے وہ اپنے چہرے پر ناز، جگنو سا نور اس کے چہرے پر نہ دیکھا۔ تو یہاں پہ پھر وہی بات ہے الگ۔ اب یہ یہاں پہ کچھ سماجی بات مطلب کی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا دکھاتے ہیں، بٹ بڑے ہوتے نہیں، یا مطلب ان کے مطلب اتنا دامن میں کچھ نہیں ہوتا، بٹ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو چہرے پہ گما کرتے ہیں۔ تو اس مخاطب سے ہو کر کہہ رہے ہیں شاعر کہ میں نے وہ بڑے اپنے رقیب سے مخاطب کے، یعنی کہ میرا رقیب جو ہے وہ اپنے پہ بہت ناز کرتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر اتنا نور اب تک نہ دیکھا۔ تو آگے چلیں۔ تھا وہ شاہ ایک وطن کا، شاہ ہوا کہ بادشاہ، پر اس کے چہرے پر گما نہ دیکھا۔ اب کہہ رہا ہے ایک انسان جو ہے بہت بڑا بادشاہ ہے، کچھ ایسے بادشاہ کے، اب مخاطب ہو کے یہاں پہ ایک مثالیں دی جا رہی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت بڑے امیر ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، پر کچھ لوگوں کے یہاں بالکل گما نہیں نظر آتا، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے ہوتے بھی نہیں مگر گما اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ اگلا شعر: آتا وہ روز مسجد میں، سجدے میں ہم نے کبھی اس کا سر نہ دیکھا۔ اب یہاں پہ اس کا کیا مطلب ہوا کہ آتا وہ روز مسجد میں، پر اس کا سر کبھی سجدے میں نہ دیکھا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں آتے تو روز نیک محفلوں میں، لیکن عمل کرتے نہیں ہیں، مطلب کہ صرف آتے ہیں ایک مجبوری طور آتے ہیں، جہاں کوئی مزہ لینے آتے ہیں، بٹ اچھا کام کرنے سے متوجہ نہیں ہوتے۔ یعنی کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ارادہ نہیں کرتے، بٹ کہ صرف اپنی مطلب ایک تصنیف سے کوئی کہے ہمیں کہ مطلب دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو تبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے تو ہیں، باتیں تو سنتے ہیں، بٹ اس میں عمل نہیں کرتے، اس کو رویہ نہیں کرتے، مطلب اس مخاطب نہیں ہوتے۔ تو اس چیز کے کہا کہ آتا ہے وہ روز مسجد میں، یعنی کہ اس کا مطلب وہاں پہ اس طریقے سے یہ گھما کر بات کہی گئی ہے۔ دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ مشکل الفاظات میں غزل لکھی جاتی ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ کافی آسان الفاظات استعمال کیے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں صرف کہ مشکل الفاظات میں غزل کے میننگ گھما سکتے ہیں، لیکن ہم آسان لینگویج میں، جیسے کہ ہم نے آسان زبان میں بھی آپ کو جو الفاظات یہاں پہ گھمائے ہوئے ہیں، جس کا میننگ یعنی کہ کہیں سے کہیں نکلا ہوا ہے، تو جیسے مطلب کہ آپ جس طریقے سے سمجھ سکتے ہو ویسے سمجھو، بٹ جو مینلی یہاں پہ ہم نے جس ارادے سے جس تعصب سے یہ لکھے الفاظات ہیں ان پر بات کی ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ محبت تو بہت کرتے ہیں، پر اس کسی کرنے والا کوئی نہ دیکھا۔ اب کہہ رہا ہے کہ
اپنے محبوب سے مخاطب پھر کہتا ہے کہ مطلب کہ محبت تو بہت کرتے ہیں، یعنی کہ دنیا بھر میں لوگ محبت کرتے ہوں گے، پر میری محبوب یعنی کہ جس طریقے سے ہم سے محبت کرتی ہے ایسا کوئی نہ دیکھا۔ مطلب کہ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک عاشق کے دل میں یعنی کہ ہر بندے کا جو محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ایک اپنا محبوب سب سے بڑھ کر ہوتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ محبوب جس طریقے سے تعریف میں کہا کہ اس کی کرنے والا کوئی نہ دیکھا، یعنی کہ اس کی طریقے کوئی محبت نہیں کر سکتا جیسے وہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آتی ہے بات رہے انتظار میں سب برسات کے، جب آئی رحمت سر شت پر کوئی نہ دیکھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا بھیا؟ اس کا یہ وہ مطلب ہو رہا ہے کہ آئی محبت یعنی کہ رہے سب انتظار میں برسات کے، یعنی کہ سب پانے کے طریقے میں رہے، یعنی کہ کچھ پانے کی التجا تھی، یعنی کہ کہہ سکتے ہو آپ ایک سمپل سی مثال لیتے ہیں ہم، جیسے کہ رب سے مانگتے ہیں لوگ دعا سجدے میں، سجدے کرنے، یعنی کہ روز آتے ہیں مسجد میں جاتا رہا کہ ایک بندہ سجدہ کرنے، لیکن جس دن رب نے سننی تھی اس دن وہ سجدہ دینے نہیں گیا۔ تو یہی بات یہاں پہ کہی گئی ہے کہ ایسے تو روز کرتا رہا مسجد میں سجدے، لیکن جب اصل قبولیت کی بات آئی اس دن وہ نہیں آیا، یعنی کہ مس ہو گیا، تو وہ کام بگڑ گیا۔ یہی یہاں پہ کہنے کی کوشش ہے، سب رہے انتظار میں برسات کے، لیکن جب برسات آئی تو کوئی، یعنی کہ جب برسات رحمت آئی تو چھت پر کوئی نہ دیکھا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب کہہ رہا ہے ایسے تو لاکھ پھرتے ہیں آگے پیچھے، ایسے تو لاکھ پھرتے ہیں آگے پیچھے، پر وقت زوال پر کوئی نہ دیکھا۔ زوال ہوتا ہے برا وقت۔ اب کہہ رہا ہے ایسے تو لاکھ سہارے دیتے ہیں لوگوں میں، مطلب کہ پھر سوسائٹی کے بارے جانے، پھر لوگوں کے زمانے کی بات چل رہی ہے، پھر دوبارہ یعنی کہ یہاں پہ اشعار کچھ محبوب کے مخاطب، کچھ لوگوں کے، کچھ زمانے کے، کچھ دنیا کے، کچھ یعنی کہ ایسے ہر اشعار اپنے ایک وزن اکائی رکھ رہا ہے جیسے کہ غزل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ بات آ گئی زمانے کی، تو زمانے کی بات کی جا رہی ہے کہ زمانہ یعنی کہ لوگ ایسے اکثر ہوتے ہیں کہ ایسے جب اچھا وقت ہو تو سب آگے پیچھے، میں تیرا دوست، میں تیرا محبوب، میں تیرا اچھا، میں تیرا برا، مطلب کہ سب دلاسے دیتے رہتے ہیں، جب لیکن برا وقت آتا ہے تو تب کوئی نہیں نظر آتا۔ تو یہی بات کہنے کی کوشش کی گئی۔ اب کہہ رہے ہم گم اپنی ہی دنیا میں، رہے ہم گم اپنی ہی دنیا میں، وقت پر کبھی ہم نے سورج نہ دیکھا۔ اب کہہ رہا ہے کہ وقت پر ہم نے کبھی سورج نہ دیکھا، یعنی کہ کہنے کی بات یہی کی جا رہی ہے کہ ہم اتنے، یعنی کہ رب نے ہم کو عقل دی، اتنا سمجھ دی، تو لیکن ہم نے عقل اپنی کو کہاں پہ استعمال کیا؟ اس زمانے کے لیے، یعنی کہ اصل مدعے کو بھول کر اور اخلاقی باتوں میں، مجازی باتوں میں، دنیاوی باتوں میں مطلب کہ انوالو ہو گئے، ان میں ہم نے ساتھ دینے لگے، پر جو ہے اصلی مقصد بھول گئے۔ تو اس پر تو یہی ہے کہ وقت پر ہم نے کبھی سورج نہ دیکھا، یعنی کہ بات یہی کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے ہی گم رہے، ہم نے اصلی مقصد کو نہ سمجھا۔ تو وقت پر اگر سمجھتے تو بعد میں پچھتانا نہ ہوتا۔ تو لوگ پچھتاتے ہیں نا، جوانی میں کچھ کیا نہیں تو بڑھاپے میں پھر کہتے ہیں بھئی یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، جب بچپن میں پڑھے نہیں تو بڑے ہو کے کہتے ہیں یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا۔ تو مطلب کہ کہہ رہا ہے یہی کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جب وقت تھا تب ہم گم رہے، یعنی کہ اپنی ہی دنیا میں گم رہے، یعنی کہ آگے پیچھے زندگی اڑائی، اور جب وقت یعنی کہ بعد میں ہم پچھتا رہے ہیں۔ تو یہی بات ہے اس میں کہی گئی۔ اب اگلی بات آ گئی کوچا کوچا واقف، کوچا کوچا آ گیا نہیں گلی گلی سے، کوچا کوچا واقف ہے اس کے شہر سے، اب اس کو اس کے شہر نہ دیکھا، یعنی کہ کوچا کوچا واقف، یعنی کہ گلی گلی سے اس کی واقف ہے ہم اس کے شہر سے، یعنی کہ اب بات پھر محبوب کی جا رہی ہے کہ یعنی کہ محبوب یہاں پہ کہ کہا گیا کہ ہم نے اس کے شہر کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے شہر سے ہم کوچا کوچا سے واقف تھے، اس کے ہر گلی سے واقف تھے، لیکن اب اس کو بھی اس کے شہر کم دیکھا یا نہ دیکھا۔ تو یہاں پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نہ جانے وہ کہاں چلے گیا ہے، جہاں ہے مطلب کہاں ہے، کیسا ہے، کس حال میں ہے، اس بات پہ یہ اشارہ کہا جا رہا ہے۔
اب ہے سک سک دل میں ہے درد، رات بھر آنکھ لگا کر نہ دیکھا۔ سک سک دل درد کیا ہوا؟ سک سک یعنی کہ زر زر سا، مطلب یہ ایسے نہیں، مطلب کہ یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کسی درد والے کو دیکھ کر پھر درد اٹھ جائے۔ سک سک یعنی ذرہ ذرہ سے تکلیف دیتا رہے، کچھ ہوتا ہے نا جیسے چینٹیاں ایک پہاڑ کو مطلب کہ جیسے چینٹیاں کام کرتی ہے ایک ذرہ ذرہ اٹھا کر باہر اندر رکھنا، تو اس طریقے سے سک سک یعنی کہ درد ہے دل میں، یعنی کہ شاید کہہ رہا کہ میں سو نہیں پاتا، کہ اس طریقے سے زر زر درد ہیں، پوری رات دردوں میں اتر جاتی ہے، مطلب ایک الجھو ایک سے نکلے دوسرا، دوسرے میں الجھو تیسرے میں، مطلب کہ اس طریقے سے جو ہے سک سک یعنی کہ ایک بعد ایک زر زر زر، یعنی اس طریقے سے یہاں بات ہو رہی ہے۔ اس کے اگلے شعر، دیے سجدے کچھ سچے اور کچھ جھوٹے، دیے سجدے کچھ سچے اور کچھ جھوٹے، کبھی اتنا سکون نہ دیکھا۔ اب کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پہ یہاں پہ یہی بات کی کہنے کی کوشش کری ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے معاف کروں بھائی، میں نے اپنے آپ میں کچھ سچے سجدے دیے کچھ جھوٹے۔ اب یہاں سچے جھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ یعنی کہ کبھی کبھی نماز پڑھی، یعنی کہ رب کے آگے بھی جھکے، مطلب سے جھکے، یعنی کہ کبھی دھیان کہاں تھا کبھی کہیں تھا، کبھی کبھی دھیان لگ بھی گیا، تو ایسا پھر بھی اتنا سکون جو نماز میں ہے، مطلب کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے سے کبھی رب سے بھی اچھے سے نہ مانگا، نہ اس کو مطلب اچھے سے نہیں دیا، مطلب کہ جیسے کہ اس کا حکم ہے، جیسے کہ اس سے میں نے گفتگو کرنی چاہیے تھی، جیسے کہ اس کا حکم ماننا چاہیے تھا، ویسے بھی نہیں ماننا، بٹ پھر بھی رب نے مجھے ہے اس طریقے کا سکون دیا جو مطلب کہ دنیا میں ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، کہ رب کے در میں ہی ملتا ہے۔ اب اگلی بات، پھر سمندر اتنا گہرا تھا پر اس کے کنارے پہ کوئی جہاں نہ دیکھا۔ سمندر اتنا گہرا نہ تھا پر اس کے کنارے پہ کوئی جہاں نہ دیکھا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اگر اس کا مطلب گھمائیں تو اپنے حساب سے ہر کوئی اپنا ایک مطلب نکال سکتا ہے، کیونکہ لیکن یہاں بیسیکلی یہ مطلب کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ بھی لوگوں سے مخاطب ہو کر کہ کچھ لوگوں میں بڑے سارے بڑی بستیاں ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ مسجدیں دیکھو خالی ہوتی ہیں، یا بڑے سارے ایسے راہ ہوتے ہیں لیکن مندروں پر جو ہے جہاں یعنی کہ پوجا کرنے والی جہاں رب کی بھکتی کرنے والی جگہوں پہ سنسانگی وہ ہوتی ہے، لگی ہوتی ہے، تو اس کو دیکھ کر کوئی باہر سے دیکھے گا تو وہ لگے گا بھئی بستی تو اتنی بڑی ہے لیکن یہاں پہ کوئی نہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو مطلب اس طریقے سے وہ کہہ رہا ہے کہ سمندر تو اتنا گہرا نہ تھا پر اس کے کنارے پر کوئی جہاں نہ دیکھا، تو کہہ رہا ہے کہ یہی کہنے کی یہاں پہ مسالک مطلب ایک قسم کے اشعار کو گھمایا گیا ہے کہ اس طریقے سے جہاں کوئی بہت زیادہ گھر ہیں لیکن بازار میں لوگ نہیں ہیں، تو مطلب کچھ اس طریقے سے جو باتیں یہاں پہ پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اگلا شعر، ہم نے آنکھوں سے لہو گہرا دیا، اس کی آنکھوں میں پانی تک نہ دیکھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے لہو گرا دیا، لہو یعنی خون گرا دیا، اور اس نے اس کی آنکھوں میں پانی تک نہ دیکھا۔ اب محبوب سے پھر مخاطب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی لہو سے مطلب کہ میں نے اپنے سے اتنی کوشش کر لی لیکن اس کے ذر سا انداز نہیں بدلا، اس کا ایک رویہ نہیں بدلا، ہم نے مطلب کہ اپنی یعنی کہ لہو گہرا دیا، مطلب کہ یہ محبوب سے مخاطب بھی اس کو لے سکتے ہیں شعر کو، دنیا سے بھی، کہ ہم نے دنیا کو اتنا مطلب کہ ہم نے رقیب کو یعنی کہ رقیب کے مخاطب لے سکتے ہیں کہ رقیب کو ہم نے اتنا سمجھایا، اتنا انداز میں بتائے، اتنی اچھی باتیں بتائی لیکن پھر بھی اس کا جو ہے دھیان ہماری طرف نہیں رجوع ہوا، جہاں یعنی نہیں بدلا۔ تو اس طریقے سے اس اشعار کو دو تین مطلب اجازات میں لے سکتے ہو آپ، سوسائٹی کی طرف، محبوب کی طرف جا اور رقیب کی طرف لے سکتے ہو۔ اوکے، جہاں دیکھے بھکاری لاکھ وہاں دینے والا نہیں دیکھا، اور جہاں دیکھا دینے والا اور وہاں بھکاری کوئی نہ دیکھا ہے نا، تو یہ شعر جو بن رہا ہے اس طریقے سے، تو کہتا ہے اب کہ جہاں بھکاری دیکھے وہاں پر دینے والا کوئی نہ دیکھا، تو کہتے ہیں کچھ لوگ جو ہیں دینے والے بہت ہوتے ہیں لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوتا، یعنی کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ کہیں کہیں لوگ ایسے مجبور کے، لیکن یعنی کہ دینے والے تو سچے بھائی کہ وہ دے رہے ہیں لیکن لینے والے جھوٹے فریبی بن چکے ہیں، یعنی کہ لینے جو بھکاری ہیں آج کل وہ
جو ہیں نہیں اس حد تک کہ کوئی غریب ہوگا، لیکن کچھ نہیں بھی ہوتے غریب تو غریب کے نام سے مانگتے ہیں. یعنی کہ دنیا، شاعر یہاں پہ یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دنیا جو ہے عجب ہو چکی ہے، یعنی کہ اپنے مطلب کے لیے رب کو بھول چکی ہے، یعنی کہ الٹے سیدھے کام کر رہی ہے. یعنی کہ بھکاری بے مطلب سے کچھ مانگ رہے ہیں، یعنی کہ کسی کے پاس اچھے خاصے پیسے، یعنی کہ لوگوں سے بہت زیادہ امیر پھر بھی مانگنے کی ایک عادت سی بنا لی ہے. مطلب کہ کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے، تو اس لیے اس اشعار کو ان کے لیے رجوع کیا ہے. آگے دیکھتے ہیں. مشتاق اس کے لیے شاعر بن گیا. مشتاق یہاں پہ تکلس آ گیا. مشتاق اس کے لیے شاعر بن گیا، اس کا ارادہ بدلتے نہ دیکھا. ارادہ کیا ہوتا ہے؟ ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کا دل بدل جائے، پگھل جائے اس کے لیے، یا مطلب کہ گھوم جائے کسی کی طرف. تو ارادے کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ ہم کہتا ہے کہ میں محبوب کی محبت میں شاعر بن گیا، یعنی کہ میں نے لکھنا شروع کر دیا، شاعر بن گیا. کہ اس کا یعنی کہ اس کی اگر یہ تو ایک سمپل سی لائن پہ ہم نے مطلب نکالا کہ بھائی شاعر بن گیا، اور مشتاق یعنی شاعر بن گیا اور جو ہے اپنی محبوب کے لیے کہا کہ اس کا ارادہ بدلتے نہ دیکھا. بڑی یہاں پہ کچھ ایسی باتیں جو ہے سوسائٹی کی طرف اگر اس اشعار کو لے جائیں تو کچھ ایسے لوگ کہا گیا ہے کہ کچھ مطلب کہ کسی کو سمجھاتے سمجھاتے خود سمجھ جاتے ہیں لیکن اگلا نہیں سمجھتا، یا کچھ پڑھتے پڑھتے یوں ہے کہ مطلب کہ نالائق پڑھ جاتے ہیں اور پڑھنے والے رہ جاتے ہیں. یعنی کہ کچھ برا کرنے والے اچھے پہ لگ جاتے ہیں لیکن اچھے برا بن جاتے ہیں. یعنی کہ جہاں کچھ برا آدمی ایک برے کو سمجھاتے سمجھاتے خود اتنا اچھا بن جاتا ہے، یعنی خود برا بن جاتا ہے. یعنی کہ کچھ اس طریقے سے جو اگر سوسائٹی کی طرف لیں تو اس اشعار کے یوں مطلب نکلتا ہے. آگے چلتے ہیں. اب آخری اشعار اور آخری لائنیں. پیار کروں تو کس سے کروں، زندگی ہم کو درد دیتی ہے، پیار کروں تو کس سے کروں. اب شاعری آخری کوشچن سوال کر رہا ہے بھائی، کہتا ہے کہ پیار کروں تو کس سے کروں، زندگی ہم کو درد دیتی ہے. یعنی کہ زندگی ہم کو درد دیتی ہے، یعنی کہ کچھ لوگ اس قدر الجھ جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے، کس طریقے سے کیا جائے. یعنی کہ وہ اپنی زندگی سے اتنا تنگ ہو جاتے ہیں. تو اس سے آگے کر رہا ہے، موت پر کیا یقین اس کو ہم نے نہیں دیکھا. یعنی کہ مکمل شعر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ پیار کروں تو کس سے کروں، زندگی ہمیں درد دیتی ہے، اور موت پر کیا یقین اس کو ہم نے نہیں دیکھا. تو کچھ تو یعنی کہ زندگی سے دکھ ہو کر سوسائڈ کر لیتے، لیکن اصل مقصد دیکھا جائے تو کچھ لوگ نہیں کرتے سوسائڈ، لیکن وہ دکھ میں اپنے ہی سوالوں میں الجھ جاتے ہیں. تو کچھ تو سوسائڈ کرتے ہیں، بٹ کچھ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے موت کے بعد کون سا سکون ملے، جہاں وہاں اچھا ہو یا نہیں ہو. مرنا تو دنیا سے تو رخصت ہو جائے، بٹ آگے کیا ہوگا وہ بھی نہیں پتہ. یہاں سے مر گئے تو یہاں پہ بھی درد ہے. تو وہ اسی الجھن میں رہ جاتے ہیں کہ دنیا میں رہیں یا آگے مر جائیں یا کیا کریں. تو مطلب وہ اس طریقے سے مطلب گمراہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے جو تنگ آ جاتے ہیں، تو پھر اسی بات پر الجھن سی پڑ جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ اشعار جو ہے اس کا مطلب یوں نکلتا ہے. تو دوستو مجھے یقین ہے کہ آپ کو ہماری غزل یہ جو ہے پسند آئی ہوگی. تو ہم نے اس میں کافی آسان الفاظات استعمال کیے ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ غلطیاں ہوں تو پلیز معاف کریں، اور ہم آپ کے ساتھ ملیں گے نئی غزل میں. اور پلیز کمنٹ کریں اگر آپ کو اچھی لگی ہوگی غزل، تو ایسے ہی نئی غزلوں کے ساتھ آپ کو دوبارہ ملیں گے.